वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम 24 स्पेशल के साथ मैं हूं अंजुम रशीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पनामा केस पे कि मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म के तौर पर नहली के लिए जो मुकदमा दायर हुआ है वो उसके लिए जो GIT बनी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने रिपोर्ट जमा करानी है अभी 10 जुलाई को, 3 दिन बाद। अब इसमें बहुत से सवालात हैं कि ये जो GIT है ये अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी या हकायक और शवाहिद पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी या अपना ओपिनियन पेश करेगी। और इसके सिवा दूसरे भी बहुत से सवालात हैं कि क्या जो ये रिपोर्ट होगी इसको 5 जज जो ओरिजिनल बेंच था वो पूरा बेंच सुनेगा या वो जज जो अपना फैसला दे चुके हैं, जो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे चुके हैं, वो इसकी हेयरिंग से, इसकी समाअत से अलग रहेंगे या फिर कोई नया बेंच बनाया जाएगा। इन तमाम सवालात पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में है कॉन्स्टिट्यूशन मामलात के एक विजनरी वकील इरफान कादर साहब। इरफान कादर बहुत दूर तक देखने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र अली शाह ने। ज़फ़र अली शाह भी बहुत सीनियर वकील हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और वो पाकिस्तान के एक बड़े सियासी दानिश्वर हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। मैं आज सबसे पहले इरफान कादर साहब से सवाल करूंगा। इरफान साहब, आप क्या समझते हैं कि GIT जो है वो अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट को देगी या सिर्फ फैक्ट्स को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बना के देगी या अपना ओपिनियन देगी? क्या करेगी GIT? जो है जी, ये एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम है। ये तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी और उस एविडेंस में जहाँ जहाँ भी मियाँ साहिबान की जो असासाजात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब की एक लिस्ट मुरतब करेगी और उसके साथ साथ मियाँ साहिबान से भी पूछेगी कि आपके भी अगर कोई एसेट्स हैं जो हमारे नोटिस में नहीं हैं तो वो भी आप हमें बता दें, और अगर मियाँ साहब उनको वो भी बता देते हैं तो वो भी शामिल कर लेंगे, और अगर मियाँ साहब नहीं बताते तो ऑन देयर ओन वो देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ उनके और एसेट्स हैं जो कि उसके बारे में भी वो पता कर सकते हैं। और फिर वो जो एसेट्स उन्होंने एक्वायर किए हैं तो वो उसके फ़ंड्स कहाँ से आए हैं, तो वो फ़ंड्स का ख़ुद भी देखेगी और वो मियाँ साहिबान से भी पूछेगी। और ये सारे फैक्ट्स जो हैं मुरतब करके फिर इसमें बैंक अकाउंट्स हैं, फिर बैंक अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मुख्तलिफ़ जूरिसडिक्शंस में, और ये जो मनी ट्रांसफ़र होता है ये ट्रांसनेशनल एक किस्म का चीज़ है और लिहाजा उस मनी ट्रांसफ़र को देखेंगे कि ये मनी ट्रांसफ़र जो है ये लेजिटिमेट ज़राए से हुआ है या नहीं हुआ, और वो जो अकाउंट्स थे वो किन के थे, आया इन्हीं के अकाउंट से पैसा गया है दूसरे अकाउंट्स में या कि कोई बीच में कोई फेक अकाउंट्स तो नहीं थे, बिकॉज इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात हो रही है, यहाँ पे एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम की भी बात हो रही है, यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कभी डिक्लेयर ही नहीं की गई और वो इनकम टैक्स में भी नहीं डिक्लेयर की गई और बाकी इदारों के सामने भी नहीं डिक्लेयर की गई। तो इस तरह से मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लोगों को यकजा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुरतब की। आप कह रहे हैं कि ये ओपिनियन भी देगी और फैक्ट्स भी देगी? नहीं, ओपिनियन मेरा नहीं ख्याल इनको कोई ओपिनियन देने की या कोई उस तरह से कोई फैसला लिखेंगे या अपना कोई व्यू दे सकते हैं, उसमें कोई ममानियत तो नहीं है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। इरफान कादर साहब कह रहे हैं कि ये अपना व्यू दे सकेगी या सिर्फ जो हकायक और जो शवाहिद और जो फैक्ट्स उसने इकट्ठे किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देगी? अंजुम साहब, वो ठीक है इन्होंने कि वो उसी तमाम जो फैक्ट फाइंडिंग है उसी की रोशनी में वो अपना जो कंक्लूजन ड्रा करेगी, उस कंक्लूजन में वो पेश कर देगी कि जो रेफरेंस उनको पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो सवालात दिए गए थे उनको, उनके जवाबात, उन्होंने उन जवाबात का कंक्लूजन देना है कि ये हमने 60 डेज में ये कलेक्ट किया है, ये उसकी एविडेंस है और ये हमारा साथ ओपिनियन या व्यू है कि ये कानूनी थे या गैर कानूनी ट्रांजेक्शन थे, वो करेगी। बाकी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। जी अच्छा, नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो
مطلب ان کا اوپینین تو ایک بنے گا نا, ایک اپنا جو ایک انفرنس تو دیں گے نا کہ یہ حقائق ہیں, تو یہ ہمارے خیال میں یہ یقیناً دیں گے, اور اس کا سپریم کورٹ کوئی پابند نہیں ہے. ہاں, سپریم کوئی کورٹ پابند نہیں ہے اس کو میں یا نہ ماننے میں. اچھا نہیں, لیکن یہ اپنا کنکلوژن دے گی. اچھا نہیں, لیکن یہ جو رپورٹ پیش کرے گی جی آئی ٹی, اس پر سپریم کورٹ اس رپورٹ کی کنفرمیشن کے لیے میاں نواز شریف کو دوبارہ بلانے کی پابند ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ, ہاں تا وقت ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں اس طرف کے یا اس طرف کے, یعنی وہ گروپ جنہوں نے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی, ان کے وکلاء کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا آبجیکشن, اعتراض کوئی ایسا نہیں جاتا, تب تک میں نہیں سمجھتا وہ کسی کو پابندی نہیں ہے ان پہ بلانے میں, جس وقت مرضی بلا سکتے ہیں. لیکن اگر لیٹیگنٹس جو ہے کوئی آبجیکشن ریز کریں گے تو اس کی روشنی میں پھر وہ آگے بڑھے گی. اچھا عرفان قدر, یہ ایس ایچ او کی رپورٹ ہوگی یا یہ بیلف کی رپورٹ ہوگی؟ کیسے اس کو آپ اس رپورٹ کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, یہ نہ ایس ایچ او کی رپورٹ ہوگی نہ بیلف کی رپورٹ ہوگی, ان رپورٹوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے نا رپورٹ, اس کو دس ول بی ون آف اٹس اون کائنڈ. تو یہ ایک اپنی ہی قسم کی رپورٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے کبھی کسی کیس میں نہیں بنائی. اس طرح کے بہت سے کیسز پہلے بھی آئے ہیں جن میں کہ لوگوں پہ, پرائم منسٹرز پہ اور فیڈرل منسٹرز, پارلیمنٹیرینز پہ ایلیگیشنز لگی تھیں, اور انہوں نے کبھی بھی جی آئی ٹی نہیں بنائی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں بنائی گئی. لہٰذا یہ آف اٹس اون کائنڈ ہے. اس کو شاید وہ لفظ ہے اس کا کوئی رومن لیٹن میں کوئی سوئی جنرس شاید اس کو. اچھا نہیں, تو جو یہ رپورٹ پیش کرے گی اس کی کنفرمیشن کے لیے اس میں جو ہے میاں نواز شریف کو صفائی کا موقع تو دے گی نا سپریم کورٹ, کہ بغیر صفائی کے موقع پہ ون سائیڈڈ جو جی آئی ٹی کہے گی اس کو جو ہے اینالائز کر کے فیصلہ دے گی. یہ رپورٹ جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ پبلک ہوگی اور دونوں سائیڈوں سے, تمام فریقین سے کا موقف اس رپورٹ پر سنا جائے گا, اور میاں صاحب کو بھرپور موقع مزید بھی دیا جائے گا کہ اس رپورٹ میں اگر کوئی چیز ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پروسیڈنگز اب تک چلی ہیں, سپریم کورٹ نے بہت موقع دیا ہے, بہت محتاط سپریم کورٹ چلی ہے ان کیسز میں. وہ تیزی سپریم کورٹ میں دیکھنے میں نہیں ملی جو کہ پچھلے دور حکومت میں سپریم کورٹ جس تیزی سے ڈیسائیڈ کرتی تھی. اس دفعہ سپریم کورٹ نے بہت ٹائم لیا. آپ بات کر رہے ہو چودھری افتخار کی. چودھری کورٹس جو تھے ان کا بالکل وہ بہت جلدی میں فیصلے کرتے تھے, اور وہ جتنے بھی اکثر ان کے فیصلے کیے, مثلا عتیقہ اردو صاحبہ کی جو بوتل پہ نوٹس جو لیا تھا, وہ کیس پھر ہش اپ کرنا پڑا ان کو خود ہی. تو وہ اتنی تیزی سے نوٹس ہوا کرتے تھے, بلکہ وہ عتیقہ اردو صاحب کا تو میں نے سریراہ بات کی, لیکن پرائم منسٹرز کے بارے میں جو آرڈرز آئے تب, اور جو منسٹرز کے بارے میں آئے, اور جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تیزی کے ساتھ, وہ تیزی اس سپریم کورٹ میں ہمیں نظر نہیں آئی. ظفر علی شاہ, آپ ایگری کر رہے ہیں کہ آپ تو چودھری افتخار سے بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں, اور آپ کا مقدمہ بھی بہت تفصیل میں چودھری افتخار نے سنا تھا. چودھری افتخار کے بارے میں جو عرفان صاحب کا موقف ہے وہ درست ہے, یا آپ اس سے کوئی مختلف پوائنٹ میں رکھتے ہیں؟ نہیں, میں درست یا مخالفت کی بات نہیں ہے. یہ ہر چیف جسٹس کا یا ہر کورٹ کا یا ہر جج کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, اور اس کی اپنی لائن آف ایکشن ہوتی ہے. جس طرح عرفان صاحب نے فرمایا کہ کوئی پروسیڈنگ کرتے ہیں, کوئی ذرا سلو کرتے ہیں, کوئی اپنا اپنا مائنڈ ہے, اپنا اپنا طریقہ کار ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی بس. لیکن یہ چونکہ اس قدر ہائی پروفائل کیس, میں نہیں سمجھتا کہ چودھری افتخار صاحب کے کورٹ میں یا ان کی عدالت یا ان کی دورے چیف جسٹس آف پاکستان کے, وہ کوئی اتنا ہائی پروفائل کیس ان کے سامنے نہیں آیا جس سے آپ مقابلہ کر سکے کہ آیا وہ بھی ہریڈلی جاتے تھے. اس میں یہ کیس تو خود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ, اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی بنا کر مزید چھان پٹک کی ہے اس کی, اور چھان پٹک کرنے کے بعد اپنا فیصلہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ فرق ہے دونوں کی پروسیڈنگ میں. اچھا ظفر علی شاہ صاحب, جو 2 ججز ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پر نااہل قرار دیے جا چکے ہیں,
تو وہ اب اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اس بینچ میں بیٹھیں گے؟ انہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اس کا میکانزم کیا ہو، لیکن ویسے کامن عرفان صاحب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ 5 ججز کا بینچ تھا، 2 اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، 3 جو میجارٹی ویو تھا وہ مطمئن نہیں تھا، انہوں نے کہا جی بنائیں جی آئی ٹی، ذرا یہ مزید ہمیں پتہ کر کے 10 فیکٹس جو ہے وہ اکٹھے کرے، وہ فیکٹ اکٹھے کر کے اب ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب وہ اپنا 5 بیٹھ کر ان کا اوپینین تو آنا نہیں ہے، ان کا اوپینین تو سٹیپ لگ چکی ہے، عرفان وہ آ قادر چکا ہے، اب یہ پیچھے 3 رہ گئے ہیں۔ ذرا عرفان قادر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اچھا عرفان قادر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 جج اپنا اوپینین دے چکے ہیں ان کو تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یا یہ 3 جج سنیں گے یا بڑا بینچ بنے گا، یا صرف 3 جج سنیں گے، یا 5 جج یہ 2 جو اوپینین دے چکے ہیں یہ دوبارہ اوپینین دیں گے؟ اس کیس میں تھرو آؤٹ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ تمام کے تمام تذبذب کا شکار رہے ہیں، اور آپس میں وہ ربط بھی نظر نہیں آیا جو کہ ایک سپریم کورٹ میں نظر آتا ہے۔ اور یہ جو فائنلی جو آرڈر کیا گیا ہے جس میں کہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے اور پھر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو اچھا عرفان قادر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہی سوال جو ہے یہ بریک کے بعد ہم آئیں گے اور عرفان قادر اس کا جواب دیں گے کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پر جو ہے ہیئرنگ صرف 3 جج کریں گے یا 5 جج کریں گے یا نیا بینچ بنے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک ہے۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام
نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات پہ دعا نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تو میرا نام شہباز شریف اب یہ جو 3 جج صاحبان ہیں انہوں نے امپلیمنٹیشن بینچ کی بات کی ہے اور اس امپلیمنٹیشن بینچ کی رپورٹ کے بعد انہوں نے کوئی کنکلوسیو فیصلہ نہیں دیا، نہ تو کرپشن پہ کنکلوسیو فیصلہ دیا ہے نہ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن پہ کنکلوسیو فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ 3 جج صاحبان کے پاس یہ تمام قانونی نکات جو ہیں اس پہ بھی ان کو فیصلہ دینا ہوگا اور اس پہ ان کو تمام پارٹیز کو بھی سننا پڑے گا۔ تو اب یہ آپ نے فرمایا کہ 2 جج سنیں گے، 3 جج سنیں گے، 5 جج سنیں گے کہ فل بینچ یا لارجر بینچ کے لیے وہ چیف جسٹس کو ریفر کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 ججز کے سامنے کتنے ٹکلش کویسچنز آتے ہیں۔ یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے، اس میں ایک ہی کویسچن ہے مین، وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کی نسبت سے کہ ڈسکوالیفیکیشن آیا سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ پریسیڈنٹس بہت سے موجود ہیں، پچھلی حکومت میں پارلیمنٹیرینز کو، پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے خود ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، جبکہ آئین اور قانون میں ذکر سپریم کورٹ کا نہیں ہے۔ آرٹیکل 190 جو ہے وہ بھی کلیئر ہے کہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز تو سپریم کورٹ کی مانیں گے، لیکن جو پارلیمنٹری اتھارٹیز ہیں، جو لیجسلیچر ہے، وہ سپریم کورٹ کے دائرہ سے باہر ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ڈومین میں ہے۔ تو یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو کہ اگر تو یہ 3 ججز ویو ڈیفرنٹ لیتے ہیں باقی 2 ججز سے اور اپنے پریویس پریسیڈنٹ سے، تو یہ 3 ججز دیکھے جائیں گے کہ انہوں نے قانون کو برابری سے اپلائی نہیں کیا، ایکولی اپلائی نہیں کیا،
تو یہ مرتکب ہوں گے وائلیشن آف سیکشن آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آرٹیکل 25 کہتا ہے نہ صرف کہ قانون سب کے لیے برابر ہے بلکہ قانون کو اپلائی بھی برابری سے کرنا ہے، تو یہ ججز پابند ہوں گے برابری سے اپلائی کرنے کے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایسے پریسیڈنٹس جو کہ کانسٹیٹیوشنلی جن میں سکم ہے جو صحیح نہیں ہے، تو اس پہ پھر وہ کویسچن اگر فریم کر سکتے ہیں، اگر ان ججز میں اتنی وہ ڈیپ جاتے ہیں تو پھر وہ کویسچنز فریم کر کے چیف جسٹس کو ریفر کر کے لارجر بینچ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی لارجر بینچ کے لیے کہیں تو ابھی جب رپورٹ آئے گی اور جب وہ پبلک ہوگی تو اس کی ایک ایک چیز پہ چونکہ بہت ساری لینتھی فیکچول انویسٹیگیشن اس میں ہوئی ہوگی، اور کہا تو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ لینتھی انویسٹیگیشن آف فیکٹس میں نہیں جاتا، لیکن اس کیس میں تو سپریم کورٹ نے خود بہت بڑی لینتھی انویسٹیگیشن کر دی ہے، اور اس کے بعد جی آئی ٹی کی شکل میں سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن کو سپروائز کر رہا ہے، تو ان ججز کو اس کی ڈیٹیلز میں بھی جانا پڑے گا، اور اس لیے معاملہ ابھی خاصا وقت لگے گا، اس کو یہ جلدی میں فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ ظفر علی شاہ صاحب، آپ مسلم لیگ نون کے ممبر بھی ہیں اور میاں نواز شریف کے دوستوں میں تصور ہوتے ہیں، کیا آپ نواز شریف کو کیا سجیشن کریں گے کہ جب یہ بینچ دوبارہ ہیئرنگ کرے گا جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ جب غور کرے گا، تو آپ کیا میاں نواز شریف کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک لارجر بینچ کا مطالبہ کریں یا 3 ججوں سے فیصلہ لے لیں؟ دیکھیں جی انجم صاحب، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ جہاں تک میرے اپنے سجیشن کا تعلق ہے، وہ اس سے پہلے سے مراد اپریل کے فیصلے سے بھی پہلے میں اپنے لیڈر کو اور قائد کو اور پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر اور وزیر اعظم صاحب کو میں اپنی ریکویسٹ استدعا کر چکا ہوں کہ یہ اتنے لمبے چوڑے میں نہ پڑیں، ایک چونکہ یہ بالکل اب ایسے پتہ لگتا ہے کہ پوری دنیا یا بالخصوص پاکستان میں کچھ اور ہو ہی نہیں رہا، بچہ بوڑھا عورت سب اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب جی آئی ٹی میاں نواز شریف، جی آئی ٹی میاں نواز شریف، فلیٹس بچے اس کے یہ وہ، تو اس عذاب سے نکلیں، آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، کوئی آفت نہیں آتی، کوئی ظلم نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کے اندر آپ میجارٹی پارٹی ہیں، کوئی اپنا اور آدمی لے آئیں تاکہ اس سے ہٹے اس ساری روزانہ کے کچہریوں کے بلارے سے اور آپ کے، لیکن بہرحال کوئی وہ باؤنڈ نہیں ہے کوئی میری سجیشن ماننے کے۔ لیکن اب جو آپ کا سوال ہے، یہ جو اب جو جس صورتحال پر جہاں پر پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے یہ مطالبے کرنے ہیں کہ جی بڑا بینچ بنایا جائے یا چھوٹا بینچ بنایا جائے، باقی قانونی اور اصولی بات ٹھیک ہے یہ عرفان صاحب نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 ججز بھی جو ہے وہ لمبی چوڑی کہانی میں نہیں جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 5 ججوں کا دیکھیں نا، لوگ تو انتظار یہ کر رہے ہیں نا کہ 2 نے تو فیصلہ دے دیا ہے، اور ان 2 کا فیصلہ بھی جو ہے کہ بہت سارے معاملات کو آگے روکتا بھی ہے اور بہت سارے معاملات کو آگے بڑھانے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ جو 3 ججز ہیں، پوری 60 دن کی کاروائی، بڑے ریپیوٹڈ ذہن کے لوگ، اپنے مختلف محکموں کے لوگ، انہوں نے اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ دے دینی ہے 10 تاریخ کو، پھر یہ کوئی لمبا سلسلے جانے والی بات نہیں ہے۔ عرفان صاحب کا اپنا ویو ہے، لیکن لمبا اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ 20 کروڑ عوام بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ججز ہیں، وہ جو ہے ان وہ تو اگر اور لمبا جائے گا تو وہ اور اس پہ باتیں نکلے گی۔ اس لیے میرے خیال کے مطابق جو 3 ججز ہیں وہ اس جی آئی ٹی کی ساری اس کاروائی کو اور اس رپورٹ دیکھنے کے بعد پھر ایگری یا ڈس ایگری ود دی ادر 2 ججز وہ اپنی فائنڈنگ دیں گے، اور وہ رہ گئی امپلیمنٹیشن والی بات، وہ عرفان صاحب نے ٹھیک کیا ہے، وہ ایک آگے ٹکنش ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیا یہی 3 یا 5 ججز ہوں گے یا اس کے لیے کوئی الگ بینچ بنے گا، چونکہ امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے، اور جس کا ذکر کیا 190 کا یا دوسرے جو آرٹیکلز ہیں، سپریم کورٹ کسی کو کہے گی امپلیمنٹ کرنے کے بات بنے گی نا، بات چلے گی مطلب۔ اچھا نہیں عرفان قادر، آپ نے ابھی پچھلے بات میں کہا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا لیجسلیٹر کو ٹرمینیٹ کرنے کا، نااہل کرنے کا جو ہے وہ آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، آئین اختیار ہی نہیں دیتا۔ اختیار ہے، لیکن سپریم کورٹ نے میں آپ نے عرفان صاحب سے پوچھا، عرفان صاحب سے پوچھا میں کہ عرفان صاحب نے پچھلے نہیں، میں بلکہ چاہوں گا چونکہ ظفر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو اختیار ہے، تو مجھے ظفر علی شاہ صاحب فرما دیں کہ آئین کے کس پروویژن کے نیچے سپریم کورٹ وزیر اعظم کو یا پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، یہ فرما دیں تاکہ میری بھی جو اگر کوئی
سمجھ اس میں اضافہ ہو جائے. جی نہیں, جناب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ اسی سوال پرائم منسٹر کو ہٹانے کا نہیں ہے, سوال ایم این اے کو ہے. بالکل ایم این اے کو بتا دینا, ایم این اے کو کنٹیمپٹ میں. ہاں میں کو ایک ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے اپنا عرفان صاحب. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں تو وہ پروویژن اور میں وزیر اعظم کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں ظفر علی شاہ, وہ جو ظفر علی شاہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان گنت بے شمار ایم این اے جو ہے وہ ڈگریوں, جعلی ڈگریوں کے الزام میں جو ہے وہ نااہل قرار دیے, ڈیول نیشنلٹی میں ڈیول نیشنلٹی پہ قرار دیے. لیکن عرفان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر علی شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ وہ کس آئین کے تحت, کس قانون کے تحت گنجائش ہے کہ کسی ایم این اے کو یا ایم پی اے کو جو ہے سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر دے. یہ تو کہہ رہے ہیں اختیار ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ ہی تو کی, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, اس کے پاس ایمپل پاور ہے. سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو, انہوں نے کنٹیمپٹ کی, ان کو سزا ہوگی. سزا والا جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتا, انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. سمپل بات ہے یہ. کوئی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں, سنیے گا بات, یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ایسی کون سی پروویژن ہے جس کے تحت کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو یا ممبر صوبائی اسمبلی کو یا ممبر سینٹ کو سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. آئین میں کون سا پروویژن ہے, آئین میں کہاں جگہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. آئین میں وہ آرٹیکل جو آرٹیکل یہ کہتا ہے جس میں 62 63 بھی ہے, جس میں اپنا 64 بھی ہے, جس میں وہ کنڈیمنڈ والا ہے اور سزا والا, یہ اسی میں جب, اور ورنہ کیسے جاتے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بطور وزیر اعظم کا لفظ لکھ کر نہیں کیا گیا, اور نہ ہی کوئی ایسا آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہو کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ سے. لیکن وہ چونکہ بنیادی طور پر ایم این اے ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ایم پی اے ہوتا ہے, تو وہ کوئی ایمپل پاور ہے سپریم ممانعت نہیں ہے. جی عرفان قادر صاحب, یہ تو بہت واضح ہے کہ 62 63 آئین کا حصہ ہے, اور 63 اور 63 پر جو پورا نہ اترے اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. نہیں, نااہل کہاں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نااہل قرار دیے گا؟ اس میں کہاں لکھا ہے؟ میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ وہاں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نااہل قرار دے. کوئی فورم تو ہوگا نا. فورم ہے نا, وہ تو مجھے پتا ہے, فورم ہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ہے, اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن. سپریم کورٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے نا سپریم کورٹ؟ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن تو خود کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کو کیسے ڈائریکٹ کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ 62 63 کے تحت. نہیں, اگر اسپیکر ریفرنس ہی نہ کریں تو سپریم کورٹ نہیں ڈائریکٹ کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ میاں نواز شریف جو ہے, اگر اسپیکر ریفرنس نہ کرے اور سپیکر خود یہ کہے کہ نہیں جی یہ وہ is not disqualified, تو then he is not disqualified. Then he is not disqualified. Supreme Court has no role in this. نہیں سر, یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے سپیریئر پاور دے دی اسپیکر کو سپریم کورٹ سے بھی. اسپیکر کا تو پوزیشن بھی بڑی ہے پاکستان کے کسی بھی جج سے. کیوں بڑی ہے؟ لیکن جوڈیشل فیڈرل منسٹرز کی بھی بڑی پوزیشن ہے سب سے. لیکن جوڈیشل اختیار تو سپریم کورٹ کو ہی ہے. ہاں, لیکن یہ تو لیجسلیچر کے معاملات ہیں سارے. آپ سجیسٹ کریں گے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اب آ کے یہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ مجھے نااہل قرار دے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف تو کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے, لیکن ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے نا اس وقت وہ میاں صاحب کو قربان کر دے گی, اور وہ سپریم کورٹ کو کسی طرح سے بھی امبیرس نہیں کریں گے کہ آپ نے پہلے قانون میں غلط فیصلے کیے ہیں. وہ اپنے میاں صاحب کو قربان کر دیں گے, لیکن سپریم کورٹ کو بچائیں گے. وہ نہیں, جو پچھلے فیصلے ہوئے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی ہوا ہے اور حامد رضا کاظمی کو جو ہے ایز اے وزیر کے طور پر سزا ہوئی ہے, تب بھی وکلا نے نہیں, میاں نواز شریف بھی تو اس میں شامل تھے. یہ بات ہے, اس وقت تو خود شامل تھے. تو جو بھنور جو ہے انہوں نے بنایا ان کے لیے, اس بھنور میں خود پھنس گئے. جس عدلیہ کو انہوں نے بحال کرایا وہی عدلیہ ان کا فیصلہ کر رہی ہے. اور پھر اس میں جو قانون سازی کی ہے, جو قانون جو ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا جو پروویژن ہے, وہ 97 میں میاں صاحب کی حکومت میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اس میں بھی میاں صاحب پھنس گئے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ظفر علی شاہ صاحب, یہ جو عرفان قادر کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آج جو پھنسے ہوئے ہیں یہ صرف ان کے اپنے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے پھنسے ہیں, ورنہ آئین انہیں نہیں پھنساتا.
मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसको तो बकाफाते अमल भी कहते हैं ना। अब ये तो और भी लाभ अल्लाह चल रहा होता है ना साथ साथ, मतलब है कोई सिर्फ इंसानी कानून ही नहीं चल रहे होते, अल्लाह के कानून भी चल रहे होते हैं। अल्लाह के अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को फंसाते फंसाते खुद फंस गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो उल्ट कहूंगा क्या कि मियां नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब को बचाते बचाते खुद फंस गए, मैं तो ये कहूंगा। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद भी हमारे साथ हैं। महमूद रशीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे इरफान कादर साहब कह रहे हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट जिस रिवायात के तहत, जिस तसलसल के साथ और जिन नज़ीरों के साथ इनके खिलाफ नाअहली का फैसला देने जा रहा है, ये मियां नवाज शरीफ के ही नज़ीरे पैदा करता है, मियां नवाज शरीफ ही इसके जिम्मेदार हैं? महमूद रशीद साहब, महमूद रशीद साहब, अच्छा नहीं, इरफान के अंदर तो ये आप कह रहे हैं कि अभी स्पेस है कि अगर वकला चाहें तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये रेस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है। हाँ, लेकिन उनके वकला जो है ना वो कभी भी अपनी प्रैक्टिसेस को दाव पे नहीं लिखाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा, और सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश करेगा इस वक्त कि वो इस तरह के नोशंस डिस्पेल करे, जैसे एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि जी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का एक सॉफ्ट कॉर्नर है PMLN के लिए, उसको भी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की बहुत कोशिश होगी कि डिस्पेल करे। तो लिहाजा ये सारी प्रॉब्लम्स अब मियाँ साहब को फेस करनी, ख़ास तौर पे जबकि मियाँ साहब का अपना मौक़िफ़ जो है, गो कि वो गलत था, लेकिन वो उस वक्त उनका यही मौक़िफ़ था, और उनका तो ये भी मौक़िफ़ था कि जब किसी पे एलिगेशंस लगती हैं तो वो स्टेप डाउन कर जाए। और ज़फ़र अली शाह साहब ने ठीक कहा कि उनको तो खुद ही स्टेप डाउन करना चाहिए था, उन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, और अदालत को भी बहुत मुश्किल होगी सारी चीज़ को करने में, क्योंकि ये देखें मियां साहब के केस में आप देखें पहली दफ़ा डाइसेंट आया, इससे पहले जितने भी पार्लियामेंटेरियंस के केसेस हैं, ये जो कोर्ट जो चौधरी कोर्ट की रेस्टोरेशन के बाद वजूद में आया है, इसमें कभी डाइसेंट नहीं हुआ था। लेकिन PMLN के मामले में आके मियां साहब के मामले में पहली दफ़ा हम डाइसेंट देख रहे हैं इसमें भी। तो ये भी जब तारीख लिखी जाएगी तो ये चीज़ें जो हैं, आपकी तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं अंजुम रशीद साहब, वो इस चीज़ को भी तो नोट करेंगे ना जी। ज़फ़र अली शाह साहब, ये जो इरफान कादर साहब कह रहे हैं कि डाइसेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, इस पे हम क्या समझते हैं कि एक बात तो ये जो 3 जजेस हैं, ये मियां नवाज शरीफ को बरी भी करार दे सकते हैं। इस पर हम ज़फ़र अली शाह साहब से जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर हो रहे हैं। नाज़रीन, जाइएगा कहीं नहीं। गर्मियाँ मतलब लंबे दिन, मतलब लंबे मस्ती, मतलब लंबे जम्स। अली, लंबे जम्स बहुत टेंशन लेता है, आप फिक्र ना करें अम्मी। गर्मियों की मस्ती चले यूं ही लंबे, बीमारी से बस तुम बचो। सो जम्स हो लंबे, काले या मोटे, डेटॉल डेटॉल हो। गर्मियाँ मतलब बीमारी फैलाने वाले जर्म्स का लंबा साथ, इसलिए आम साबुन नहीं, सिर्फ डेटॉल, जो दे 100% बेहतर हिफाजत। माँ माने डेटॉल का धुला। मेडिकैम डेंटल क्रीम का खास फॉर्मूला सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द और दीगर तमाम तकालीफ पर बराह रास्त काम करे। बाकी चाहे जितने प्रॉब्लम्स हो, दांतों का प्रॉब्लम अब मुझे नहीं। मेडिकैम डेंटल क्रीम, 10 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। बड़ी किफायती शॉपिंग करती हैं आप। बिल्कुल, किफायत की चैंपियन हूँ। तो फिर हाफिज छोटू तो लिया ही होगा। छोटू क्यों? तेजाब है ना। तेजाब पतला है इसलिए 10 गुना ज्यादा बह जाता है, पर गाढ़े हाफिज छोटू का एक चक्कर दे मुकम्मल सफाई। हाफिज छोटू सिर्फ 65 रुपए में, यानी जेब पे हल्का, सफाई में भारी। शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क
ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। कनौर शेफ्स ने बनाया है नया कनौर क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स, जो घर के फ्राइड चिकन को बनाए रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और स्पाइसी। क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी कहाँ से मंगवाया? कनौर क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स अब हर घर बनेगा रेस्टोरेंट। उसने सिप जो लिया रिफ्रेश हो गई, रिफ्रेश तो फिर होना ही था। जब एनर्जी होने लगे कम, नेस्ले फ्रूट वाइटल्स रिफ्रेश कर दे एकदम। हेयर फॉल आपके सबसे खास पलों को खराब कर सकता है। उसकी मुस्कुराहट में खो जाए या टूटते बालों पे ध्यान दें। खूबसूरत महसूस करें या कुछ गिरते बालों से परेशान हो जाएं। हेयर फॉल है डैमेज्ड बालों की निशानी। डाव हेयर फॉल रेस्क्यू में है न्यूट्रलॉक एक्टिव्स, जो डैमेज्ड बालों को जड़ों से ऊपर तक नरिश करें और उनका गिरना करें कम। डाव के साथ अब हेयर फॉल की फिक्र नहीं, बस अपने खास लम्हों को बनाएं और भी खूबसूरत। डाव हेयर फॉल रेस्क्यू। मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट या हो आपके दिल की बात, हमें सब पता है, क्योंकि हर पता हमें पता है। Zameen.com, पाकिस्तान's #1 प्रॉपर्टी वेबसाइट। रेडी? इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे दोनों वकला जो इस पाकिस्तान के बहुत बड़े वकला हैं, वो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जिन फैसलों के असूल के तहत मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा रहा है, वो मियां नवाज शरीफ की अपनी दरखास्तों और अपने वज़ा करदा असूलों के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे सकता है। अब सवाल जो यहाँ इरफान क़यादर ने कहा है कि इससे पहले जितने भी फैसले आए हैं वो यूनानिमस होते थे, उसमें डिसेंट नहीं होता था। ये पहला फैसला आया पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जिसमें डिसेंट आया। तो मैं ज़फ़र शाह साहब से सवाल कर रहा हूँ कि क्या एक पॉसिबिलिटी है कि मियां नवाज शरीफ जो है इसमें बरी हो जाए और GIT जो है वो कुछ भी ना कर पाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता? अंजम साहब, पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। JIT नथिंग कंसर्न, कोई नहीं है, मासवाए उसके कि जो कुछ उसको कहा गया है, तेरा क्वेश्चन का इसका जवाब बनाकर लाओ और बताओ हमें कि आपने क्या तफ्तीश की है, दैट्स ऑल। उसके बाद JIT का कतई कोई काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। रह गई बात ये डिसेंटिंग नोट की, डिसेंटिंग नोट भी आते हैं, कोई ये पहली बार तो नहीं आया, बेशुमार दफा आया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इस हाई प्रोफाइल केस में 3-2 के फैसले से या डिसेंटिंग के इसमें ये मत भूलें आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के और कंसर्निंग जो हैं, जो ऑफ शूट्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब के अहलियत या नालियत के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के
چاہے خاموش طریقے سے وہ آرگومنٹس پہ یا بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں تھے، اس کو بھی انہوں نے، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا ویو ہے کہ اس میں وہ چیز بھی انہوں نے ملحوظ خاطر رکھی ہے. مثلاً جن دنوں میں یہ فیصلہ آیا یا آنے والا تھا تو اس کے فوراً بعد ملک کا بجٹ آ رہا تھا. ملک میں اس فوری طور پہ اگر میں فرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ میجارٹی ویو دوسری طرف آ جاتا یا 5 کے 5 ججز کا یونانیمس آ جاتا تو ملک کے اندر پولیٹیکل سسٹم میں وہ کنٹینیوٹی نہ رہتی، وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتا، کچھ جرک لگ جاتا ملک کے جوڈیشل سسٹم کو بھی اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی. اس لیے بہت ساری بات، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، ریکارڈ پر ہوں کہ یہ فیصلہ بڑا وزڈم والا فیصلہ تھا، بہت وزڈم والا فیصلہ تھا کہ جو ان کی ڈسکوالیفائی کا فیصلہ ہے وہ 2 سینئر ججز نے دیا ہے اور بڑے ریپیوٹڈ ججز نے دیا ہے. اسی طرح کا 3 یہ ججز ہے، یہ بھی ریپیوٹڈ ججز ہیں. انہوں نے اپنی انہوں نے بھی کوئی نہ ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے نہ اختلاف کیا ہے، انہوں نے اپنا ایک اور راستہ دیا ہے. یہ اوورال میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی بڑی سخت وزڈم ہے اس میں کہ انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل حالات کو اس کو کہیں کسی گڑھے میں نہیں جانے دیا، اس کو بھی سنبھال کر رکھا، فیصلہ بھی دیا اور اپنے اس میں قانونی. اچھا ظفر علی شاہ صاحب، ابھی جو سوشل میڈیا پر اور بہت سے سول حلقوں میں جو ہے وہ خیال آ رہا ہے، یہ کی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف نہیں جائے گی. جے آئی ٹی سے میاں نواز شریف مطمئن ہے، لیکن جے آئی ٹی کے باہر آ کے جو جے آئی ٹی کے خلاف وہ اوپینین دیتے ہیں وہ صرف پریٹینڈ کرتے ہیں، وہ ایک ایکٹنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں رہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اصل میں جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور جے آئی ٹی میاں نواز شریف کے کیس کو میاں نواز شریف کی حمایت میں دے گی. کیا یہ ممکن ہے کہ میاں نواز شریف اس طرح کی ایکٹنگ کر سکے؟ یہ انجم صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی ایکٹنگ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ممکن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یا میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے اس طرح کیا جائے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان قطعاً اس جے آئی ٹی کے اوپینین کی کوئی پابند نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی اپنی رائے دے دی گی تو وہ اس رائے پہ لکیر کھینچتے ہوئے چلے جائیں گے اور اس کو کہیں گے بس جے آئی ٹی نے چونکہ کہہ دی ہے، یا ادروائز کوئی پابند نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے عقل، کانسٹیٹیوشن، قانون، وزڈم سب چیز کو اکٹھا کر کے دینا ہے. وہ اس کی باقی یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہو سکتا ہے، جس طرح عموماً پاکستان کی یا پنجاب کی پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو دونوں پارٹیوں کو کہہ دیتی ہے، پیسے بھی لے لیتی ہے دونوں فریقین سے، ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے جاؤ میری شکایت کر دو جا کے، اوپر صاحب کو بتا دو، بڑے افسر صاحب کو، ڈی آئی جی صاحب کو کہ میری بات نہیں سن رہے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں اپنی جگہ پر ان کی ریالٹی بھی ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، مگر الٹیمیٹلی فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے اور سپریم کورٹ ذمہ دار ہے، سپریم کورٹ جواب دہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو لوگوں نے یاد رکھنا ہے یا اس کو کتابوں میں بھی رکھنا ہے اور دماغ میں بھی رکھنا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ظفر علی شاہ. اچھا عرفان خان، آپ نے بھی جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے علاوہ عورتوں کو بھی کام کیا نہیں ہے کوئی، مجھے بتائیں کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ ایک بات اور میں جناب سے اجازت لے سکتا ہوں؟ جی بولیے انجم صاحب، میں اجازت لے سکتا ہوں؟ جی کہے کی اجازت؟ میں چونکہ نہیں، میں نے بات نہیں کرنی، میں اجازت اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں، آخری منٹ ہے ذرا، اس میں آپ کو اپینین ضروری ہے. میں عرفان قادر صاحب سے پوچھوں گا. عرفان قادر صاحب، یہ پاسبل ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو راستہ دے دے، لیکن اب تک جو میاں نواز شریف کے سٹیٹمنٹ ہے کہ سازش ہو رہی ہے، کٹ پتلیوں کا کھیل ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ایکٹنگ ہو؟ اور آپ کے اس سوال کا جواب ایک جج صاحب کے ان الفاظ میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ہم جو صدیوں یاد رکھا جائے گا. ہاں، بطور مسلمان کے ایسا قول و فعل اور ایسے فیصلے جو صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں وہ کبھی کسی جج کے تو نہیں رکھے جاتے، پیغمبروں کے رکھے جاتے ہیں. اور پیغمبروں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا
کہ ہمارے فیصلے صدیوں یاد رکھے جائیں گے. آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. پیغمبر تو بلکہ اپنی تعریف ہی نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین, ہم نے پاکستان کے 2 بڑے وکلاء کی جو ہے آراء آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے, کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے. اب اجازت دیجئے پروگرام 24 اسپیشل سے انجم رشید کو اور پروگرام 24 اسپیشل کی پوری ٹیم کو.